बायोपल्स में खुश आमदीद। साइंस की दुनिया से जुड़े रहें, इल्म और दरियाफ्त के जरिए कायनात को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम कार्ल सेगन की शोहरत आफाक किताब कॉस्मोस का आगाज कर रहे हैं। ये 15 अरब सालों पर मुहित एक साइंसी सफर है। ये कहानी है कि कैसे बेजान मादा वक्त के साथ साथ जिंदगी और फिर सोचने समझने वाले जहनों में तब्दील हो गया। ये पहला हिस्सा है, कायनाती समंदर के साहिल। जी, और ये किताब सिर्फ हक़ाइक़ का मजमुआ नहीं है। इसका जो मरकज़ी ख़याल है वो ये है कि साइंस कायनात को समझने का एक बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत तरीका है। ये हमें बताती है कि हम यानी इंसान इस कायनात से कोई अलग चीज़ नहीं है, हम उसी से बने हैं। हमारा हर एटम सितारों की धूल है और हमारी तकदीर इसी कायनात से जुड़ी है। बिल्कुल, और इसी एहसास के साथ आइए इस कायनाती समुंदर में अपनी पहली छलांग लगाते हैं। कार्ल सेगन किताब का आगाज ही एक बहुत गहरे लफ्ज से करते हैं, कॉस्मोस। जी, जब हम ये लफ्ज सुनते हैं तो जहन में सितारे, सैयारे ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन सेगन कहते हैं कि ये इससे कहीं कहीं ज्यादा है। कॉस्मोस हर वो चीज है जो कभी थी, जो है या जो कभी होगी। ये एक ऐसी तारीफ है जो इंसान को उसकी हैसियत याद दिला देती है। मतलब ये सिर्फ खला में मौजूद चीज़ों की फहरिस्त नहीं, बल्कि ये वक्त और मादे का एक मुकम्मल निज़ाम है, एक तरतीब। एक नज्म। बिल्कुल, एक नज़्म। लेकिन जब हम इस वसत के बारे में सोचते हैं तो पहला सवाल जो जहन पर हथौड़े की तरह लगता है वो है पैमाने का। आखिर ये कायनात कितनी बड़ी है, हम उसे नाप कैसे सकते हैं? सही, यहाँ मील या किलोमीटर तो बच्चों का खेल लगते हैं। जी, और यहीं पर एक ऐसा तस्वर सामने आता है जिसे हम अक्सर सुनते हैं लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं। नूरी साल। नूरी साल यानी लाइट ईयर। नाम से तो लगता है जैसे ये वक्त की इकाई है। जी, ये नाम थोड़ा गुमराहकुन हो सकता है, लेकिन ये फासले का पैमाना है। सीधे अल्फाज में एक नूरी साल वो फासला होता है जो रोशनी एक साल में तय करती है। और रोशनी, वो तो कायनात की तेज तरीन चीज है ना? बिल्कुल, उसकी रफ्तार है तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में? एक सेकंड में। जरा सोचें, एक सेकंड में रोशनी जमीन के गिर्द 7 चक्कर लगा सकती है। ये तो मतलब जहन में नहीं आता। तो इस रफ्तार से एक साल में वो कितना सफर बनता है? जब आप हिसाब लगाते हैं तो ये फासला बनता है तकरीबन 10 ट्रिलियन किलोमीटर। 10 ट्रिलियन? जी, यानी एक के आगे 13 सिफर। ये हिंसा इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे पूरी तरह समझने के लिए बना ही नहीं है। तो इसको समझने के लिए कोई मिसाल, कोई ऐसी चीज जिससे इस फासले की वुसअत का अंदाजा हो सके? एक बेहतरीन मिसाल है हमारी सबसे करीबी बड़ी कहकशां की, एंड्रोमीडा। अच्छा। वो हमसे तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख नूरी साल दूर है। अब जरा इसका मतलब सोचें, जब आप आज रात आसमान में एंड्रोमेडा को देखते हैं तो आप जो रोशनी देख रही हैं वो वहां से 20 लाख साल पहले चली थी। 20 लाख साल पहले? इस वक्त तो जमीन पर इंसानों का वजूद ही नहीं था। बिल्कुल, हमारे आबा व अजदाद अभी इर्तिका के इब्तदाई मराहिल में थे। ये बात तो दिमाग घुमा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम असल में एक एक टाइम मशीन में देख रहे हैं। हम माजी को देख रहे हैं। जी, आप माजी में झांक रहे हैं। आसमान पर नजर आने वाला हर सितारा माजी की एक तस्वीर है। हो सकता है कि जिन सितारों की रोशनी आज हम तक पहुंच रही है वो सितारे खुद कब के खत्म हो चुके हों, वाह! किसी सुपरनोवा में फट चुके हों। हम बस उनकी उनकी याद देख रहे हैं। यानी रात का आसमान एक तरह से कायनात का म्यूजियम है। ये जानना इंसान को बहुत छोटा महसूस करवाता है। और इसी छोटेपन के एहसास से अगला सवाल पैदा होता है कि आखिर हमारा पता क्या है? हम हैं कहाँ? ये एक बुनियादी सवाल है। हम एक सैयारे पर रहते हैं, जमीन। ये जमीन एक सितारे सूरज के गिर्द घूमती है और हमारा सूरज और रात को आसमान पर नजर आने वाले तमाम सितारे, ये सब एक बहुत बड़ी कहकशां का हिस्सा है। मिल्की वे। जी, मिल्की वे। ये नाम भी बड़ा शायराना है। सिग्नल बताते हैं कि ये सितारों, गैस और गर्दो गुबार का एक घूमता हुआ पहिया है। एक स्पाइरल गैलेक्सी, और उसमें सितारों की तादाद का अंदाजा है तकरीबन 400 अरब सितारे। 400 अरब? जी, इस तादाद को समझने की कोशिश करें। अगर आप जमीन के तमाम साहिलों पर मौजूद रेत के हर जर्रे को गिने
تب بھی ہماری کہکشاں کے ستارے اس سے زیادہ ہوں گے۔ اور ہمارا سورج ان 400 ارب میں سے صرف ایک ہے، اور وہ بھی کوئی خاص ستارہ نہیں۔ بالکل نہیں، ہم تو اس کہکشاں کے مرکز سے بہت دور ایک بازو کے کنارے پر ایک طرح سے کائناتی شہر کے مضافات میں رہتے ہیں۔ ایک غیر اہم خاموش کونے میں۔ جی، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ ہم اسی غیر اہم کونے سے پوری کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف ہماری کہکشاں ہیں۔ کائنات میں ہماری ملکی وے جیسی اربوں، شاید کھربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک معمولی ستارے کے گرد گھومنے والے ایک چھوٹے سے سیارے پر ہیں، جو ایک غیر واضح کہکشاں کے دور دراز کونے میں ہے، اور وہ کہکشاں بھی خربوں دیگر کہکشاؤں میں سے صرف ایک ہے۔ یہی سائنس کی خوبصورتی ہے، یہ ہمیں ایک وسیع تر تناظر دیتی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ تجسس صرف کائنات کی وسعت تک محدود نہیں رہا۔ انسان نے ہمیشہ پہلے اپنے گھر، اپنی زمین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ سوال ہمیں وقت میں بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ تقریباً 2000 سال پہلے قدیم مصر کے شہر اسکندریہ، جو اس وقت علم و حکمت کا مرکز تھا۔ بالکل، اور وہاں کی مشہور لائبریری میں ایک شخص تھا، ایراتوستھینس۔ اس نے جو کارنامہ انجام دیا وہ آج بھی سائنس کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی سائنس کے طریقہ کار کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایراتوستھینس ایک بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے ایک دلچسپ بات پڑھی تھی۔ کیا اسے معلوم ہوا کہ اسکندریہ کے جنوب میں ایک شہر تھا سائین، جہاں سال کے ایک خاص دن یعنی 21 جون کو ٹھیک دوپہر کے وقت سورج بالکل سر پر ہوتا تھا۔ اچھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہاں گہرے کنووں کی تہہ میں سورج کی روشنی نظر آتی تھی، اور اگر کوئی لکڑی زمین میں سیدھی گاڑ دے تو اس کا کوئی سایہ نہیں بنتا تھا۔ یہ تو ایک دلچسپ مشاہدہ تھا، لیکن اس میں حیران کن بات کیا تھی؟ حیران کن بات یہ تھی کہ ایراتوستھینیز نے سوچا، اچھا اگر سائن میں سایہ نہیں بنتا تو میرے شہر اسکندریہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسی دن اسی وقت اسکندریہ میں ایک لکڑی زمین میں گاڑی اور دیکھا کہ وہاں ایک واضح سایہ بن رہا تھا۔ اب یہ ایک معمہ تھا۔ جی، ایک منٹ، اگر زمین چپٹی یعنی فلیٹ ہوتی اور سورج اتنا دور ہے کہ اس کی کرنیں متوازی آتی ہیں، تو پھر تو یا تو دونوں جگہوں پر سایہ نہیں بننا چاہیے تھا، یا دونوں جگہوں پر ایک جیسا سایہ بننا چاہیے تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ ایراتوستھینیز نے بھی یہی سوچا۔ اس فرق کے صرف ایک ہی منطقی وضاحت ہو سکتی تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ زمین کی سطح چپٹی نہیں بلکہ خمدار ہے، کروڈ ہے۔ زمین گول ہے۔ بالکل، سورج کی متوازی کرنیں زمین کے خم کی وجہ سے مختلف شہروں میں مختلف زاویوں پر پڑ رہی تھیں، جس سے سائے کی لمبائی میں فرق پیدا ہو رہا تھا۔ یہ تو ایک ذہانت بھرا نتیجہ تھا، لیکن اس نے اس خیال کو ایک ٹھوس پیمائش میں کیسے تبدیل کیا؟ یہیں پر اس کی ذہانت کا اگلا قدم آتا ہے۔ اس نے جیومیٹری کا استعمال کیا۔ اس نے لکڑی اور اس کے سائے کے درمیان بننے والے زاویے کو ناپا۔ یہ زاویہ نکلا تقریباً 7 ڈگری۔ 7 ڈگری؟ اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسکندریہ اور سائن کے درمیان زمین کی سطح پر بھی 7 ڈگری کا خم ہے۔ اچھا، چونکہ ایک مکمل دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے، تو 60 ڈگری اس کا تقریباً 50واں حصہ بنتا ہے۔ بالکل، 1/50۔ تو اب اسے صرف دونوں شہروں کے درمیان کا زمینی فاصلہ معلوم کرنا تھا۔ لیکن اس زمانے میں گوگل میپس تو تھے نہیں، وہ کیسے کیا؟ نہیں، لیکن اس نے اس کا بھی حل نکالا۔ اس نے ایک شخص کو یہ فاصلہ پیدل ناپنے کے لیے بھیجا۔ پیدل؟ کتنا فاصلہ تھا؟ تقریباً 800 کلومیٹر۔ 800 کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے بھیج دیا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ قدیم دنیا میں بیمیٹسٹس کہلانے والے ماہر ہوتے تھے، جنہیں لمبے فاصلے اپنے قدموں سے انتہائی درستگی سے ناپنے کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔ یہ ان کا پیشہ تھا۔ واہ، تو یہ ایک ماہر تھا۔ جی، تو اب ایراتوستھینیز کے پاس 2 چیزیں تھیں، دونوں شہروں کا فاصلہ 800 کلومیٹر اور یہ کہ یہ فاصلہ زمین کے کل محیط کا 50واں حصہ ہے۔ تو اس نے 800 کو 50 سے ضرب دے دی؟ بالکل، اور جواب آیا تقریباً 40,000 کلومیٹر، جو کہ آج کی جدید سیٹلائٹ پیمائش کے حیرانیوں طور پر قریب ہے۔ جی، یہ 2000 سال سے بھی پہلے کی بات ہے، جب انسان کے پاس صرف اس کا ذہن اور مشاہدے کی طاقت تھی۔ یہ کہانی صرف ایراتوستھینیس کی انفرادی ذہانت کی نہیں ہے،
یہ اس ماحول کی بھی عکاسی کرتی ہے جس نے ایسی سوچ کو پروان چڑھایا، اور وہ ماحول تھا اسکندریہ کی عظیم لائبریری کا۔ ہرگز، وہ قدیم دنیا کا سب سے بڑا تحقیقی ادارہ تھا، ایک طرح سے قدیم دنیا کا دماغ۔ اس میں بڑے تحقیقی ہال، نباتاتی باغات، ایک چڑیا گھر، ایک رصد گاہ، سب کچھ تھا۔ اور مجھے سب سے دلچسپ بات یہ لگی کہ وہ کتابیں کیسے اکٹھی کرتے تھے۔ سیگن بتاتے ہیں کہ اسکندریہ کی بندرگاہ پر جب کوئی جہاز آتا تو پولیس اس کی تلاشی لیتی تھی کتابوں کے لیے۔ جی ہاں، یہ قانون تھا۔ وہ جہازوں سے تمام مخطوط ضبط کر لیتے تھے، انہیں لائبریری لایا جاتا، جہاں ماہر کاتب ان کی نقول تیار کرتے، پھر اصل کتابیں مالکان کو واپس کر دی جاتی اور نقل لائبریری کی ملکیت بن جاتی۔ اس طرح انہوں نے دنیا بھر کے علم کو ایک جگہ جمع کر لیا تھا۔ جی، اندازہ ہے کہ وہاں اپنے عروج پر تقریباً 5 لاکھ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں یعنی سکرولز موجود تھیں۔ اور ان کتابوں میں کیا کچھ ایسا علم تھا جو آج ہم ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں؟ کتاب میں ساموس کے ماہر فلکیات ایرسٹاکس کی ایک مثال دی گئی ہے۔ ایرسٹاکس؟ جی، اس کی ایک کتاب لائبریری میں موجود تھی جس میں یہ دلیل دی گئی تھی کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں بلکہ وہ اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ستارے بہت دور واقع سورج ہے۔ ذرا سوچیں، یہ وہی خیال ہے جسے دوبارہ دریافت کرنے اور قبول کروانے میں دنیا کو تقریباً 2000 سال لگ گئے۔ جی، کوپرنکس اور گیلیلیو کو صدیوں بعد اسی نظریے کی وجہ سے کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر وہ لائبریری اور اس کا علم محفوظ رہتا تو انسانی تہذیب کا علمی سفر شاید کئی صدیوں آگے ہوتا۔ یہ سوچ کر ہی افسوس ہوتا ہے کہ اس لائبریری میں کون کون سے گمشدہ ڈرامے، فلسفے کی کتابیں یا تاریخ موجود ہوگی جس کا ہمیں آج کوئی اندازہ بھی نہیں۔ اس لائبریری کی تباہی انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہم نے نہ صرف کتابیں کھو دیں بلکہ ہم نے علم حاصل کرنے اور دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا طریقہ کھو دیا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے کائنات کے وسیع سمندر کے ساحل سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم نے نوری سال جیسے پیمانوں سے اس کی وسعت کو سمجھا، کائنات میں اپنا پتہ تلاش کیا، اور پھر وقت میں پیچھے جا کر دیکھا کہ کس طرح ہمارے آباء و اجداد نے صرف عقل اور مشاہدے سے ہمارے اپنے سیارے کی پیمائش کی۔ اور اسکندریہ کی لائبریری کی کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کتنا قیمتی اور کتنا نازک ہوتا ہے۔ یہ صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ ہمارے حال اور مستقبل کے لیے ایک انتباہ ہے کہ علم کو محفوظ رکھنا اور اسے فروغ دینا کتنا ضروری ہے۔ اگلے حصے میں ہم دریافت کریں گے کہ زندگی کیسے شروع ہوئی اور ارتقاء نے ہر جاندار کی تشکیل کیسے کی۔ تو پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے کائنات کے آغاز کی، بگ بینگ کی، اور یہ کہ ستارے کیسے بنے۔ جی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیسے ستارے وہ فیکٹریاں ہیں جہاں زندگی کے لیے ضروری بھاری عناصر جیسے کاربن تیار ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج اس کہانی کو زمین پر لاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہماری زمین صرف چٹان اور گیس کا ایک بے جان گولا تھی۔ اور آج یہ زندگی سے بھری ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ یہی ہے حصہ دوم، کائناتی سنگیت میں ایک آواز۔ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے بڑے پیمانے سے ہٹ کر بہت ہی چھوٹے یعنی مولیکیولی سطح پر آنا ہوگا۔ یعنی زندگی کے بنیادی تعمیراتی بلاکس پر۔ جی، نامیاتی سالمات یا جسے ہم آرگینک مولیکیولز کہتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آرگینک مولیکیولز آخر ہیں کیا چیز، اور یہ ایک بے جان سیارے پر آئے کہاں سے؟ دیکھیے، سادہ لفظوں میں یہ کاربن پر مبنی پیچیدہ ڈھانچے ہیں۔ کاربن ایک کمال کا ایٹم ہے۔ کمال کا کیوں؟ زندگی نہیں تھی، ماحول ہائیڈروجن سے بھرپور تھا، مطلب میتھین، امونیا، اس طرح کی گیسیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان سادہ مولیکیولز کو جوڑ کر پیچیدہ بنانے کے لیے توانائی تو چاہیے ہوگی نا؟ وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ 2 بڑے ذرائع تھے۔ ایک تو سورج کی بہت تیز بالائے بنفشی روشنی یعنی الٹرا وائلٹ لائٹ۔ اچھا، کیونکہ اس وقت اوزون کی حفاظتی تہ نہیں تھی؟ بالکل۔ اور دوسرا ذریعہ تھا مسلسل کڑکنے والی آسمانی بجلی۔ یہ دونوں یعنی روشنی اور بجلی ان سادہ مولیکیولز کو توڑتے تھے۔ اور پھر وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دوبارہ جڑ جاتے تھے؟ جی، وہ خود بخود دوبارہ جڑ کر زیادہ پیچیدہ کاربن پر مبنی مولیکیول بناتے گئے۔ تو یہ ایک طرح کا کیا کہیں گے، ایک بہت بڑا
کیمیائی سوپ یا کائناتی شوربہ بن رہا تھا سمندروں میں۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے۔ مطلب اسے ثابت کیا گیا ہے؟ جی ہاں، 1950 کی دہائی میں 2 سائنسدان تھے، ملر اور یوری۔ انہوں نے ایک بہت مشہور تجربہ کیا۔ انہوں نے ایک شیشے کے فلاسک میں ابتدائی زمین کا ماحول بنایا۔ یعنی وہی گیسیں ڈالیں، ہائیڈروجن، امونیا، میتھین۔ وہی سب، اور پھر اس میں چنگاریاں پیدا کی، آسمانی بجلی کی نقل کرتے ہوئے۔ یہ تو بالکل کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے۔ تو کیا بنا اس سے؟ کوئی کام کی چیز یا صرف کیچڑ؟ وہ کیچڑی تو سب سے کام کی چیز تھی۔ چند ہی منٹوں کے اندر فلاسک کا صاف پانی ایک گہرے بھورے تارکول جیسے مادے میں بدل گیا۔ واقعی؟ اور جب انہوں نے اس کا تجزیہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ مادہ امینو ایسڈ سے بھرا ہوا تھا۔ امائنو ایسڈز؟ یہ تو پروٹین کے بلڈنگ بلاکس ہیں جن سے ہمارے جسم کی مشینیں بنتی ہیں۔ بالکل۔ تو اس تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی کا بنیادی سامان بننا کوئی بہت مشکل یا نایاب واقعہ نہیں ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی کائنات میں ایسے حالات ہوں گے، پانی، کاربن اور توانائی، وہاں زندگی کے یہ اجزاء خود بخود بننے لگیں گے؟ امکان تو یہی ہے۔ اس تجربے کا سب سے گہرا سبق یہی ہے کہ زندگی کے تعمیراتی بلاکس نایاب نہیں ہیں، لیکن صرف اجزاء کا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ انہیں ایک خاص ترتیب میں جڑنا بھی پڑتا ہے۔ جی، اور یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے اس بے ترتیب شوربے میں سے کارآمد مالیکیولز کو منتخب کیا؟ یعنی سلیکشن۔ انتخاب یعنی سلیکشن۔ اور اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت پرانی جاپانی کہانی ہماری مدد کر سکتی ہے۔ کہانی؟ یہ تو دلچسپ ہے، بتائیے۔ یہ کہانی ہے ہائیکے قبیلے کی، جو 12ویں صدی میں جاپان کے بہت طاقتور سمورائی جنگجو تھے۔ میں نے سنا ہے ان کے بارے میں۔ دانو اورا کی ایک بحری جنگ میں انہیں بہت بری شکست ہوئی۔ ان کا 7 سالہ شہنشاہ اپنی دادی کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا اور پورا قبیلہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ تو بہت المناک ہے، لیکن اس کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے، اور وہ بھی کیکڑوں سے۔ مقامی لوک کہانیوں کے مطابق ان ہائیکے جنگجوؤں کی روحیں آج بھی سمندر کی تہہ میں کیکڑوں کی شکل میں گھومتی ہیں۔ اچھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جو کیکڑے پائے جاتے ہیں، ان کی پشت پر، ان کے خول پر انسانی چہرے جیسے نشانات ہوتے ہیں، خاص طور پر ایک غصے والے سامورائی جنگجو کا چہرہ۔ ایک منٹ، کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مصنوعی انتخاب یعنی آرٹیفیشل سلیکشن کی ایک بہترین مثال ہے۔ صدیوں سے اس علاقے کے مچھیرے جب بھی کوئی ایسا کیکڑا پکڑتے جس کے خول پر تھوڑا سا بھی چہرے جیسا نشان ہوتا، تو وہ اسے منحوس سمجھ کر واپس پھینک دیتے ہوں گے؟ بالکل، وہ اسے ہائیکے جنگجو کی روح سمجھ کر احتراماً واپس سمندر میں پھینک دیتے۔ اوہ، تو مطلب جن کیکڑوں کے خول بالکل عام تھے وہ پکڑے جاتے اور کھا لیے جاتے تھے؟ جی، اور جن کے خول پر تھوڑا سا بھی چہرے جیسا نشان تھا وہ بچ جاتے، زندہ رہتے اور اپنی نسل آگے بڑھاتے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ نسل در نسل اس عمل نے غیر ارادی طور پر ان کیکڑوں کو منتخب کیا جن کے چہرے جیسے نشانات زیادہ واضح تھے۔ جو کیکڑا جتنا زیادہ سامورائی جیسا لگتا، اس کے زندہ رہنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے۔ یہ تو کمال کی مثال ہے۔ یعنی اگر انسان صرف اپنے عقیدے کی وجہ سے چند صدیوں میں ایک کیکڑے کی شکل بدل سکتے ہیں، تو فطرت خود اربوں سالوں میں کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ یہی تو قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کا بنیادی تصور ہے، جسے ڈارون اور والیس نے پیش کیا۔ صحیح۔ فطرت میں کسی بھی نوع کے اتنے زیادہ جاندار پیدا ہوتے ہیں جتنے زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، ماحول، چاہے وہ شکاری ہوں، موسم ہو یا خوراک کی کمی، ان جانداروں کا انتخاب کرتا ہے جو اتفاقاً زندہ رہنے کے لیے تھوڑے بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ ارتقاء کا کوئی مقصد نہیں، بس بے ترتیب تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ماحول فیصلہ کر رہا ہے۔ کیا یہ سب صرف اتفاق یعنی چانس کا کھیل ہے؟ نہیں، دیکھیے، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تبدیلی یعنی تغیر یا میوٹیشن وہ بے ترتیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انتخاب بے ترتیب نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ انتخاب ایک بہت سخت فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جو تبدیلیاں ماحول کے لیے موزوں ہوتی ہیں وہ اس فلٹر سے گزر جاتی ہیں، اور جو نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو انتخاب اس تبدیلی پر کام کرتا ہے،
لیکن یہ تبدیلی، یہ تغیر آتا کہاں سے ہے؟ اس کا انجن کیا ہے؟ اس کا جواب زمین پر زندگی کے ماسٹر مولیکیول میں چھپا ہے، ڈی این اے، یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ۔ ڈی این اے، زندگی کا کوڈ؟ جی، اور یہ ایک دوہری لڑی والی سیڑھی کی طرح ہے جسے ایک ہیلکس میں مڑا گیا ہو۔ اس سیڑھی کے ڈنڈے، جنہیں ہم نیوکلیوٹائڈز کہتے ہیں، صرف 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ صرف 4؟ اے، ٹی، سی اور جی؟ بس انہی 4 حروف کی زبان میں ہر جاندار کی ہدایات لکھی ہوتی ہیں۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ ایک ویل اور ایک وائرس، ایک انسان اور ایک گوبھی کا پھول، سب کی ہدایات ایک ہی زبان اور ایک ہی 4 حرفی کوڈ میں لکھی ہیں۔ جی ہاں، اور یہی زندگی کے مشترکہ آغاز کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو تغیر یا میوٹیشن کیا ہے؟ میوٹیشن اس کوڈ میں ایک چھوٹی سی ٹائپنگ کی غلطی کی طرح ہے۔ جب بھی ڈی این اے اپنی کاپی بناتا ہے، کبھی کبھار ایک حرف غلط ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ غلطیاں یا تو بے ضرر ہوتی ہیں یا نقصان دہ۔ لیکن کبھی کبھار اتفاق سے ایک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے جو فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سکل سیل انیمیا خون کی ایک بیماری ہے۔ ہاں، یہ ایک سنگین بیماری ہے جس میں خون کے خلیوں کی شکل بدل جاتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ تبدیلی انسانی ڈی این اے کے 10 ارب حروف میں سے صرف ایک حرف کی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ صرف ایک۔ صرف ایک حرف کی غلطی سے اتنی بڑی بیماری؟ جی، لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ ہے۔ جن لوگوں کے پاس اس جین کی ایک کاپی ہوتی ہے، وہ ملیریا کے خلاف قدرتی مدافعت رکھتے ہیں۔ اچھا، تو افریقہ کے ان علاقوں میں جہاں ملیریا عام تھا، یہ غلطی ایک فائدہ بن گئی؟ بالکل، اس نے لوگوں کو ایک مہلک بیماری سے بچایا، اس لیے قدرتی انتخاب نے اسے آبادی میں برقرار رکھا۔ واہ! تو ایک غلطی ایک جگہ پر بیماری ہو سکتی ہے اور دوسری جگہ پر ایک سپر پاور؟ یہ تو ارتقاء کا ایک حیرت انگیز پہلو ہے۔ جی ہاں، اچھا، تو اب ہم نے اجزاء دیکھ لیے، انتخاب کا طریقہ کار سمجھ لیا اور تبدیلی کا ذریعہ بھی جان لیا، لیکن اب بھی سب سے بڑا سوال باقی ہے۔ ہم ایک سادہ کیمیائی مولیکیول سے ایک انسان یا ویل تک کیسے پہنچے؟ یہ اربوں سالوں کا سفر ہے۔ اس نامیاتی شوربے میں اتفاق سے کوئی ایسا مولیکیول بنا ہوگا جو اپنی نامکمل کاپیاں بنا سکتا تھا۔ شاید وہ ڈی این اے نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ بہت سے سائنسدان آر این اے کی دنیا کی تھیوری پر یقین رکھتے ہیں۔ آر این اے؟ وہ ڈی این اے کا کزن ہے نا؟ جی، آر این اے میں ایک خاص بات ہے، یہ ڈی این اے کی طرح جینیاتی معلومات بھی محفوظ کر سکتا ہے اور پروٹینز کی طرح کیمیائی عمل کو تیز بھی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کھلاڑی بھی ہے اور کوچ بھی۔ اچھا، تو شاید زندگی کا پہلا انجن آر این اے تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ خود کو کاپی کرنے والے مولیکیول بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ تولید، تغیر اور انتخاب، ارتقاء مولیکیولی سطح پر شروع ہو چکا تھا۔ اور پھر ان مولیکیولز نے خود کو منظم کرنا شروع کر دیا؟ بالکل، اگلا بڑا قدم تھا ان مولیکیولز کے گرد ایک حفاظتی جھلی، یعنی سیل میمبرین کا بننا۔ اس نے اندر کے کیمیائی ماحول کو باہر کے بے ترتیب ماحول سے الگ کر دیا، اور یوں پہلا خلیہ یعنی سیل وجود میں آیا۔ اور پھر ان خلیوں کے اندر بھی اسپیشلائزیشن شروع ہو گئی، جیسے مائٹوکونڈریا؟ جی، پودوں کے خلیوں میں کلوروپلاسٹ اور جانوروں کے خلیوں میں مائٹوکونڈریا جیسی چھوٹی فیکٹریاں ہیں۔ یہ شاید کبھی خود آزاد جاندار تھے جو ہمارے خلیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت رہنے لگے۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ یعنی پہلے الگ الگ خلیے تھے اور پھر وہ مل کر ایک ٹیم بن گئے؟ ہمارا جسم جو خربوں خلیوں سے بنا ہے، وہ دراصل ایک قدیم کمیونٹی کی طرح ہے۔ یہ بہترین تشبیہ ہے۔ تقریباً 3 ارب سال پہلے کثیر خلیوی جاندار یعنی ملٹی سیلیولر آرگینزمز تیار ہوئے۔ اور آج ہم میں سے ہر ایک خربوں ماہر خلیوں کا ایک ہجوم ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ بالکل، دل کے خلیے، دماغ کے خلیے، جلد کے خلیے، سب ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین سفر ہے۔ لیکن اس سفر میں ان جانداروں کا کیا ہوا جو کامیاب نہیں ہوئے؟ ہم ہمیشہ جیتنے والوں کی کہانی سنتے ہیں۔ اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو محدومیت یعنی ایکسٹنکشن ارتقاء کا ایک لازمی اور قدرتی حصہ ہے۔ لازمی؟ جی، فاسل ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ زمین کی تاریخ میں جتنی انواع آج موجود ہیں، ان سے 99% سے زیادہ انواع معدوم ہو چکی ہیں۔ 99%؟ جی، وہ ارتقاء کے ختم شدہ تجربات ہیں۔
ہر محدوم نو ایک ایسا راستہ تھا جو کہیں نہیں گیا، لیکن ان ناکامیوں نے ہی آج کی زندگی کے تنوع کے لیے جگہ بنائی۔ تو آج ہم نے زندگی کی کہانی کے کچھ بہت اہم ابواب دیکھے۔ ابتدائی زمین کے کائناتی شوربے سے لے کر ڈی این اے کے پیچیدہ کوڈ تک، اور جاپانی کیکڑوں کی دلچسپ کہانی سے لے کر قدرتی انتخاب کے وسیع کینوس تک۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے تغیر اور انتخاب نے مل کر اس حیرت انگیز تنوع کو جنم دیا ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ حصہ سوم میں ہم دنیاؤں کی ہم آہنگی اور سیاروں کی پیدائش کا کھوج لگائیں گے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتا ہوں۔ حیاتیات یعنی بائیولوجی جو ہے نا، وہ طبیعت یعنی فزکس سے زیادہ تاریخ کی طرح ہے۔ تاریخ کی طرح کیسے؟ حال کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی کو جاننا پڑتا ہے، اور وہ بھی نہایت تفصیل سے۔ آج آپ جیسے ہیں اس کی وجہ آپ کے آبا و اجداد کی اربوں سال پر محیط تاریخ ہے۔ حیاتیات کی ابھی تک کوئی پیشگوئی کرنے والی تھیوری نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے تاریخ کی کوئی پیشگوئی کرنے والی تھیوری نہیں ہے۔ اور وجہ؟ وجہ ایک ہی ہے، دونوں مضامین ہمارے لیے ابھی بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہیں۔ حصہ 3، جہانوں کی ہم آہنگی۔ پچھلی بار ہم نے ستاروں کے بننے کی کہانی دیکھی تھی کہ کیسے گیس اور دھول کے بادلوں میں نئی دنیائیں روشن ہوتی ہیں۔ جی، کائناتی نرسریوں میں۔ بالکل۔ تو آج ہم وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے۔ جب ستارہ بن جاتا ہے تو اس کے آس پاس جو ملبہ بچ جاتا ہے، وہ کائناتی دھول اور گیس، اس کا کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، اور ہمارا رہنما ہوگی کارل سیگن کی کتاب کاسموس۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اس ملبے سے سیارے کیسے بنتے ہیں، کون سے قوانین انہیں اپنے مدار میں رکھتے ہیں، اور سب سے بڑا سوال، ہماری زمین زندگی کے لیے اتنی بہترین جگہ کیسے بنی؟ اور ہمارے پڑوسی زہرا اور مریخ اتنے متخاصم کیوں ہیں؟ جی، مطلب کسی سیارے کو گھر کہلانے کے لیے آخر کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے؟ یہ صرف سورج سے صحیح فاصلے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ توازن ہے۔ درجنوں چیزوں کا بالکل ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس کائناتی دھند سے۔ ایک نئے ستارے کے گرد گیس اور دھول کے بادل ہیں۔ یہ تو ایک بے ترتیب سی چیز لگتی ہے۔ یہاں سے منظم گول سیارے کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب کائنات کی ایک بنیادی قوت میں ہے، کشش ثقل یعنی گریوٹی۔ اچھا۔ ان بادلوں میں دھول کا ہر چھوٹا سا ذرہ دوسرے ہر ذرے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ بہت ہی کمزوری سے شروع میں؟ جی، شروع میں یہ کشش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن لاکھوں سال کے عرصے میں یہ ذرات آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کمرے میں دھول کے چھوٹے ذرات مل کر ایک بڑا گولا بنا لیتے ہیں؟ بالکل وہی مثال ہے۔ یہ کائناتی دھول کے ذرات پہلے جڑ کر چھوٹی چھوٹی کنکریاں بناتے ہیں، پھر یہ کنکریاں آپس میں ٹکراتی ہیں، جڑتی ہیں اور بڑے پتھر بناتی ہیں۔ اور یہ عمل تیز ہوتا جاتا ہے؟ جی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمل تیز ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ پتھر بڑھتے بڑھتے سیارچوں یعنی پلانٹیسملز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک منٹ، سیارچے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ صرف ایک بڑا پتھر ہے؟ یہ صرف ایک بڑا پتھر نہیں، بلکہ اس سے کئی زیادہ ہے۔ آپ انہیں سیاروں کے بلڈنگ بلاکس کہہ سکتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب ایک جسم اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی کشش ثقل اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی ہر چیز کو تیزی سے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک ابھرتا ہوا سیارہ بن جاتا ہے۔ بالکل، یہی عمل لاکھوں سال چلتا ہے۔ یہ سیارچے ٹکراتے ہیں، ضم ہوتے ہیں، اور آخرکار ایک مکمل سیارہ بن جاتا ہے۔ کارل سیگن نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قریب ہی چھوٹے قطرے پروان چڑھ رہے تھے، سیارے بننے کی راہ پر گامزن تھے۔ اور ہماری ابتدائی زمین بھی ایسے ہی بنی تھی، پتھر اور لوہے کی چھوٹی سی دنیا۔ ٹھیک ہے، تو گریوٹی نے دھول کو جوڑ کر سیارے بنا دیے، لیکن یہاں گریوٹی کا ایک اور کردار بھی تو ہے، وہ تو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جی تو یہ نئے بنے ہوئے سیارے سیدھا جا کر اپنے ستارے میں گر کیوں نہیں جاتے؟ جی، یہ ایک زبردست سوال ہے، اور یہی وہ محمد تھا جس نے صدیوں تک سائنسدانوں کو الجھائے رکھا۔ انہیں خلا میں بھٹکنے سے یا ستارے سے ٹکرانے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ جو چیز انہیں بچاتی ہے وہ ہے ان کی رفتار۔ وہ صرف ستارے کی طرف گر نہیں رہے، بلکہ وہ ایک طرف کی حرکت بھی کر رہے ہیں۔ اچھا،
اور یہی رفتار انہیں ستارے کے اندر گرنے کے بجائے اس کے گرد گرنے پر مجبور کرتی ہے، ایک مدار میں۔ اور اس کائناتی رقص کے اصولوں کو سب سے پہلے سمجھا تھا یوہینس کیپلر نے۔ بالکل، کیپلر ایک بہت ہی دلچسپ کردار تھے۔ ان کے ذہن میں سائنس اور روحانیت ایک ساتھ چلتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ کائنات کو خدا نے کسی بہترین ریاضیاتی اصول پر بنایا ہے۔ جی، ان کا ابتدائی نظریہ بہت عجیب تھا۔ وہ مانتے تھے کہ سیاروں کے مدار 5 مقدس ٹھوس اشکال یا پائتھاگورین سالڈز پر بنے ہیں۔ مقدس اشکال مطلب جیسے کیوب وغیرہ؟ جی، کیوب، ٹیٹراہیڈرون اور دوسری کامل شکلیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شکلیں ایک دوسرے کے اندر رکھی ہیں اور ہر شکل کے اندر ایک سیارے کا مدار ہے۔ ایک بہت خوبصورت خیال تھا، لیکن غلط تھا۔ لیکن مکمل طور پہ غلط تھا۔ تو انہیں کیسے پتا چلا کہ وہ غلط ہے؟ سائنس کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ خود کو ٹھیک کرتی ہے۔ انہیں اپنے وقت کے سب سے بڑے ماہر فلکیات ٹائکو براہے کے ڈیٹا تک رسائی ملی۔ ٹائکو نے تو اپنی پوری زندگی آسمان کا نقشہ بنانے میں لگا دی تھی۔ جی، اور ان کا ڈیٹا ناقابل یقین حد تک درست تھا۔ جب کیپلر نے ٹائکو کے اعداد و شمار سے اپنے نظریے کو ملایا تو حساب میں فرق آ رہا تھا۔ مریخ کا مدار ان کی مقدس اشکال میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں تصور کر سکتی ہوں یہ کتنا مشکل لمحہ ہوگا، اپنے سب سے پیارے نظریے کو غلط ثابت ہوتے دیکھنا۔ بالکل، لیکن کیپلر نے حقیقت کا سامنا کیا۔ انہوں نے ہار نہیں مانی اور سالوں تک حساب کتاب کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے دائروں کا خیال چھوڑ دیا۔ اور ایک نئی شکل آزمائی۔ انہوں نے کہا فلکیات طبیعت کا حصہ ہے۔ مطلب آسمانوں کے قوانین اور زمین کے قوانین ایک ہی ہیں؟ بالکل، اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ آسمان کی دنیا الگ ہے۔ کیپلر نے کہا نہیں، کائنات ایک مشین کی طرح ہے جسے طبیعت کے اصول چلاتے ہیں۔ زبردست! تو کیپلر نے ہمیں اس رقص کے اصول بتا دیے، لیکن یہ سیارے خود کیا سب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ شمسی نظام میں کہاں پیدا ہوئے ہیں۔ کیسے؟ جب ایک ستارہ بنتا ہے تو اس کی حرارت اور شمسی ہوائیں ہلکے عناصر جیسے ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کو بہت دور دھکیل دیتی ہیں۔ اور بھاری پتھریلے عناصر ستارے کے قریب رہ جاتے ہیں۔ صحیح؟ اچھا، اسی لیے ہمیں سیاروں کی 2 بنیادی قسمیں نظر آتی ہیں۔ جی، ستارے کے قریب ہمیں چھوٹی، گرم اور پتھریلی دنیا ملتی ہیں، جیسے عطارد، زہرہ، زمین اور مریخ۔ اور نظام کے بیرونی ٹھنڈے علاقوں میں آپ کو ملتے ہیں عظیم گیسی چھلے دار سیارے اور برفیلی چاند۔ گیس کے دیو، مشتری اور زحل۔ جی، یہ اتنے بڑے اور ٹھنڈے ہیں کہ یہ اپنی ابتدائی گیسوں کو سنبھالے رکھتے ہیں۔ سیگن تو مشتری کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ شاید وہاں غباروں کی طرح تیرنے والی مخلوقات ہوں۔ جی، کہ وہاں نامیاتی مالیکیول آسمان سے من و سلوا کی طرح برس رہے ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں ہماری زمین ہے، پتھر اور لوہے کی ایک چھوٹی سی دنیا اور ایک معمولی ستارے کے گرد گھومتا ہوا دھول کا ایک ذرہ۔ یہ موازنہ ہمیں کائنات میں اپنی حیثیت کا احساس دلاتا ہے۔ چلیں اب اپنی توجہ واپس اپنے پڑوس میں لاتے ہیں۔ ہماری زمین کے آس پاس بھی پتھریلی دنیا ہے، زہرہ، مریخ، ہمارا چاند۔ تو پھر ان میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ سیارے ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی کے لیے حالات کا توازن کتنا نازک ہوتا ہے۔ زہرہ سے شروع کرتے ہیں۔ زہرہ کو ہی دیکھ لیں، یہ تقریباً زمین جتنا بڑا ہے، لیکن یہ جہنم کی ایک مثال ہے۔ اس کی فضا کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھری ہوئی ہے۔ گرین ہاؤس اثر کی وجہ سے؟ شدید گرین ہاؤس اثر کی وجہ سے وہاں درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ سیسا بھی پگھل جائے۔ ایک طرح سے یہ زمین کے لیے ایک وارننگ ہے کہ اگر ہمارے ہاں گرین ہاؤس گیسیں قابو سے باہر ہو گئیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور دوسری طرف ہے مریخ، ایک بالکل مختلف کہانی۔ وہ ایک منجمد صحرا ہے۔ بہت ٹھنڈا، اس کی فضا ناقابل یقین حد تک پتلی ہے اور اس کا آسمان گلابی ہے۔ اور اس کی پتلی فضا سورج کی خطرناک تابکاری کو بھی نہیں روک پاتی ہوگی۔ جی بالکل نہیں۔ اور ہمارا چاند، وہاں تو دن اور رات کے درجہ حرارت میں شدید فرق ہے۔ کیپلر نے اس کا اندازہ بہت پہلے ہی لگا لیا تھا۔ جی، دن میں 120 ڈگری سیلسیس اور رات میں منفی 170 ڈگری۔ یہ تمام مثالیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ زندگی کا پھنپنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو پھر زمین پر ایسا کیا خاص ہوا؟ ہماری دنیا بھی ایک بے جان چٹان کیوں نہیں بن گئی؟ زمین کی کہانی واقعی ایک معجزہ ہے۔ یہاں کچھ چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، سورج سے بالکل مناسب فاصلہ،
اتنا ہجوم کہ یہ اپنی فضا کو قائم رکھ سکی۔ اور سب سے اہم، یہاں مایا حالت میں پانی موجود تھا۔ اور اسی پانی میں ان سمندروں میں زندگی کے پہلے اجزاء بنے، جسے سائنسدان نامیاتی شوربہ کہتے ہیں۔ جی، زمین کی ابتدائی فضا میں میتھین، امونیا، پانی جیسے مالیکیولز تھے۔ سورج کی شعاؤں اور آسمانی بجلی نے انہیں جوڑ کر زیادہ پیچیدہ نامیاتی مالیکیولز بنایا۔ اور یہ سب سمندروں میں جمع ہوتا گیا۔ اربوں سال تک، یہاں تک کہ حادثاتی طور پر ایک ایسا مالیکیول بنا جو اپنی کاپیاں تیار کر سکتا تھا۔ یہ زندگی کا پہلا بیج تھا۔ لیکن کاسموس میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ اس سے بھی آگے ہے۔ وہ یہ کہ زندگی نے صرف ایک بنا بنایا گھر نہیں ڈھونڈا، بلکہ اس نے اپنا گھر خود بنایا۔ ایک منٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ ہمیشہ سے یہاں نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہی سگنا کا سب سے گہرا پیغام ہے۔ زندگی نے صرف ایک موافق ماحول نہیں پایا، اس نے ماحول کو خود بنایا ہے۔ کیسے؟ اربوں سال تک سمندروں میں موجود ابتدائی جانداروں، خاص طور پر نیلے سبز کائی نے فضا کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ فوٹو سنتھسس کے ذریعے؟ جی، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے اور فضلہ کے طور پر ایک گیس خارج کرتے، آکسیجن۔ آکسیجن، لیکن وہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آج ضروری ہے، لیکن اس وقت کی زندگی کے لیے، جی ہاں، آکسیجن ایک زہریلی گیس تھی۔ اچھا۔ اس نے ابتدائی زندگی کی بہت سی اقسام کو ختم کر دیا، لیکن اسی آکسیجن نے ایک نئی اور زیادہ پیچیدہ زندگی کی بنیاد رکھی۔ اور اسی آکسیجن نے اوزون کی تہ بھی بنائی۔ بالکل، جس نے ہمیں سورج کی مہلک تابکاری سے بچایا اور زندگی کو سمندر سے نکل کر خشکی پر آنے کا موقع دیا۔ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ تو اگر وہ ابتدائی کائی نہ ہوتی تو آج زمین بھی مریخ یا زہرہ جیسی ہوتی؟ بہت زیادہ امکان یہی ہے۔ اسی لیے کارل سیگن یہ طاقتور جملہ کہتے ہیں، زمین کی 99% فضا حیاتیاتی اوریجن کی ہے، آسمان کو زندگی نے بنایا ہے۔ کمال ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے کائناتی دھول سے سیاروں کا بننا دیکھا، کیپلر کے قوانین سمجھے اور پتھریلے اور گیسی سیاروں کا فرق جانا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھا کہ زمین کا راستہ کتنا منفرد تھا، جہاں زندگی نے نہ صرف بنا لی بلکہ اپنے ماحول کو خود اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ جی۔ اور یہاں میں ایک آخری سوچ پیش کرنا چاہوں گا۔ سیگن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کائنات کو سمجھنے کے سفر میں ابھی بالکل شروع میں ہیں۔ ہم بگ بینگ کی دور دراز اولاد ہیں، جو اس کائنات کو سمجھنے اور مزید تبدیل کرنے کے لیے وقف ہے جس سے ہم نکلے ہیں۔ شاید سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں کہ زمین پر زندگی ہے، بلکہ یہ کہ زمین پر موجود زندگی یعنی ہم اب خود اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شعور کا بیدار ہونا ہی اصل معجزہ ہے۔ جی، اگلے حصے میں ہم مریخ کا سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں بھیجے گئے خلائی مشن ہمیں اس سرخ سیارے کے بارے میں کیا کہانیاں سناتے ہیں۔ خوش آمدید، یہ ہے حصہ 4، ایک سرخ سیارے کا نوحہ۔ آج ہم مریخ کی بات کر رہے ہیں، وہ سرخ نقطہ جو صدیوں سے رات کے آسمان میں ہمارے خیالوں کو اڑان دیتا رہا ہے۔ آج ہم اس سیارے پر بھیجے گئے اپنے پہلے روبوٹک سفیروں یعنی وائکنگ مشنز کی کہانی پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک سائنسی مشن نہیں تھا، بلکہ انسانیت کے سب سے بڑے سوال کا جواب تلاش کرنے کی پہلی حقیقی کوشش تھی۔ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ جی بالکل، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ہم ایک ایسے دور سے نکل رہے تھے جہاں مریخ کو بس دوربین سے دیکھا جاتا تھا۔ اچھا، جیسے پرسیول لویل اور ان کی مشہور نہریں؟ جی وہی، وہ سمجھتے تھے کہ کسی تہذیب نے بنائی ہیں۔ تو اس دور سے نکل کر اب ہم پہلی بار روبوٹس کے ذریعے اسے چھونے والے تھے۔ وائکنگ کا مقصد صرف پتھروں اور گھڑوں کا مطالعہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ جاننا تھا کہ کیا اس سرخ مٹی میں زندگی کی کوئی چنگاری موجود ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے وہاں پہنچنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ہم 1976 کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل۔ 2 خلائی جہاز پہلی بار ایک دوسری دنیا کی سطح پر اترے تھے۔ یہ آسان نہیں تھا۔ آسان تو بالکل نہیں تھا۔ دیکھیں، لینڈنگ کی جگہ کا انتخاب ہی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ مطلب ذرا سوچیں، آپ کو ایک ایسی جگہ چاہیے جو بہت اونچی نہ ہو،
ہوا کی وجہ سے؟ جی، کیونکہ وہاں ہوا اتنی پتلی ہوگی کہ پیراشوٹ ٹھیک سے کام ہی نہیں کر پائے گا، اور وہ بہت زیادہ ہوادار بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ورنہ لینڈر بے قابو ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور پھر سطح کی بھی اپنی شرائط تھیں۔ جیسے کہ؟ سطح نہ تو اتنی سخت ہو کہ اترتے وقت لینڈر کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، اور نہ ہی اتنی نرم کہ وہ ریت میں دھنس جائے۔ اور کھردری بھی نہ ہو۔ ہاں، سب سے بڑھ کر وہ خردری بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی بڑے بڑے پتھر نہ ہوں ورنہ جہاز الٹ سکتا تھا۔ تو ان تمام پابندیوں کا مطلب تو یہ ہوا کہ مطلب یہ تھا کہ سائنسدانوں کو ایسی جگہیں منتخب کرنی پڑیں جو محفوظ تو تھیں لیکن شاید سائنسی لحاظ سے سب سے زیادہ دلچسپ نہیں تھیں۔ یہ ایک سمجھوتا تھا۔ تو انہوں نے یہ معلوم کیسے کیا کہ کون سی جگہ محفوظ ہے؟ زمین سے؟ جی، اس کے لیے زمین پر موجود بہت طاقتور ریڈار استعمال کیے گئے۔ یہاں سے مریخ کی طرف ریڈار کی لہریں بھیجی جاتی۔ اور اس سے سطح کا اندازہ ہوتا تھا؟ ہاں، جو جگہیں زیادہ کھردری یا نرم ہوتیں وہاں سے لہریں بکھر کر واپس آتیں اور وہ جگہیں ریڈار پر تاریک نظر آتیں۔ اچھا۔ اس ٹیکنیک سے اندازہ لگایا گیا کہ مریخ کا تقریباً 1/3 حصہ لینڈنگ کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اور اس سے کچھ سال پہلے 1971 میں سوویت یونین کا مارس 3 لینڈر بھی تو ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے تو خطرے کو اور بھی بڑھا دیا ہوگا نا؟ ہے نا؟ بالکل۔ مارس 3 ایک بہت بڑے عالمی دھول کے طوفان کے دوران مریخ پر اترا تھا۔ اوہ۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تو یقینی طور پر کوئی نہیں جانتا، لیکن سب سے زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ اترتے وقت اس کا پیراشوٹ تیز افقی ہواؤں کی زد میں آ گیا۔ تو وہ سیدھا نیچے آنے کی بجائے ایک طرف کو جانے لگا؟ جی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نیچے تو آہستہ آہستہ آ رہا تھا لیکن ایک طرف کو اس کی رفتار بہت زیادہ تھی اور وہ سطح سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے سے وائکنگ ٹیم کو ان حقیقی خطرات کا اندازہ ہو گیا تھا جن کا انہیں سامنا تھا۔ اچھا، تو سوویت مشن کی ناکامی کے بعد وائکنگ پر تو بہت زیادہ دباؤ ہوگا کہ وہ صحیح سلامت اتر جائے۔ جب اس نے واقعی یہ کر دکھایا تو کنٹرول روم میں کیا ماحول تھا؟ وہ ایک ناقابل فراموش لمحہ تھا۔ سب سے پہلی تصویر جو زمین پر پہنچی وہ خلائی جہاز کے اپنے ایک پائے کی تھی۔ اپنے پائے کی؟ کیوں؟ ٹیم یہ یقینی بنانا چاہتی تھی کہ لینڈر کسی نرم مٹی میں دھنس تو نہیں رہا۔ جب تصویر میں نظر آیا کہ پایا سطح پر مضبوطی سے ٹکا ہوا ہے تو پورے کنٹرول روم نے سکھ کا سانس لیا۔ اور پھر؟ افق کی تصویر؟ جی، اس کے بعد افق کی پہلی تصویر آئی اور وہ منظر ایک ہی وقت میں حیران کن طور پر جانا پہچانا اور بالکل اجنبی تھا۔ جانا پہچانا کیسے؟ وہ منظر امریکی ریاستوں ایریزونا یا کولوراڈو کے صحرا جیسا تھا، ہر طرف سرخ مٹی اور پتھر۔ اوہ، اچھا۔ لیکن اجنبی پن یہ تھا کہ آسمان نیلا نہیں تھا، وہ گلابی تھا۔ گلابی؟ جی، گلابی۔ اس لمحے سائنسدانوں کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ مریخ واقعی ایک جگہ ہے۔ یہ صرف کتابوں یا کہانیوں کی ایک خیالی دنیا نہیں بلکہ ایک حقیقی ٹھوس مقام ہے۔ ایک منٹ، آسمان گلابی کیوں تھا؟ زمین پر تو ہم اسے صرف غروب آفتاب کے وقت دیکھتے ہیں، مریخ پر ایسا کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں مریخ کی فضا بہت پتلی ہے اور اس میں ہر وقت سرخ مٹی کے باریک ذرات معلق رہتے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ ذرات سورج کی روشنی کو اس طرح بکھیرتے ہیں کہ آسمان نیلا نظر آنے کے بجائے ہلکا گلابی یا نارنجی دکھائی دیتا ہے۔ یہ ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں سے ایک تھی جس نے اس دنیا کو حقیقی بنا دیا۔ واہ! تو جب انہوں نے یہ جان لیا کہ وہ اس گلابی آسمان والے صحرا میں محفوظ ہیں تو اصل کام شروع ہوا، زندگی کی تلاش۔ بالکل۔ وائکنگ صرف ایک ارضیاتی ماہر نہیں تھا، وہ ایک حیاتیاتی ماہر بھی تھا۔ اور اس کی بنیادی توجہ بڑے جانداروں پر نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی بنیادی توجہ خردبینی جانداروں یعنی جرثوموں پر تھی۔ زمین کی اپنی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے اور پیچیدہ جانداروں کے نمودار ہونے سے پہلے اربوں سال تک صرف جرثومے ہی یہاں راج کرتے تھے۔ تو یہ منطقی بات تھی؟ جی، منطقی طور پر اگر مریخ پر زندگی کبھی پنپی تو اس کا آغاز بھی چھوٹے جانداروں سے ہی ہوا ہوگا۔ تو وائکنگ میں جرثوموں کی میٹابولزم کا پتہ لگانے کے لیے 3 الگ الگ تجربات ڈیزائن کیے گئے تھے۔ میٹابولزم یعنی ان کے غذا کو توانائی میں بدلنے کا عمل؟ بالکل۔ تو 3 الگ الگ تجربات کیے گئے یہ سوچ کر کہ اگر ایک ناکام ہو
تو دوسرا کام کر جائے۔ جب ان کے نتائج آنا شروع ہوئے تو کیا سائنسدانوں کو وہی ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے؟ نہیں، انہیں جو ملا وہ کسی کی بھی توقع سے کہیں زیادہ حیران کن اور پیچیدہ تھا۔ واقعی؟ ہاں، 3 میں سے 2 تجربات نے مثبت نتائج دیے۔ مثبت؟ جی، پہلے تجربے میں مریخ کی مٹی کے نمونے کو زمین سے لائی گئی ایک نامیاتی خوراک کے محلول میں ڈالا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس مٹی سے گیس خارج ہونا شروع ہو گئی۔ بالکل ویسے ہی جیسے زمین پر موجود جرثومے خوراک ہضم کر کے گیس خارج کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی، یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا۔ اور دوسرا تجربہ؟ دوسرے تجربے میں مٹی کے نمونے میں کچھ ریڈیو ایکٹیو گیسیں ڈالی گئیں۔ کچھ وقت بعد جب جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ گیسیں کیمیائی طور پر مٹی کا حصہ بن چکی تھیں۔ جیسے پودے کرتے ہیں، فوٹو سنتھیسس؟ ہاں، یہ عمل فوٹو سنتھیسس جیسا تھا، جیسے زمین پر پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اپنی خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ نتائج وائکنگ 1 اور وائکنگ 2 جو ایک دوسرے سے 5000 کلومیٹر کے فاصلے پر اترے تھے، دونوں جگہوں پر ایک جیسے تھے۔ 5000 کلومیٹر؟ تو یہ کوئی مقامی چیز نہیں تھی، لیکن یہیں پر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے نا؟ ایک بہت بڑا تضاد۔ جی، یہیں پر تیسرا تجربہ کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ لاتا ہے۔ وہ تجربہ جس کا مقصد زندگی کے بنیادی اجزاء تلاش کرنا تھا۔ جی، اس تجربے کا مقصد نامیاتی مالیکیولز یعنی آرگینک مالیکیولز تلاش کرنا تھا، اور اسے مٹی میں کچھ بھی نہیں ملا، زیرو۔ کچھ بھی نہیں؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ زمین پر تو ہر قسم کی زندگی کاربن پر مبنی انہی مالیکیول سے بنتی ہے۔ بالکل، یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی کا میٹابولزم تو ہو لیکن اس کے بنیادی اجزاء ہی غائب ہوں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انجن چل رہا ہو لیکن اس میں ایندھن کا کوئی نام و نشان نہ ملے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف زندگی کے اشارے مل رہے ہیں لیکن دوسری طرف اس کی بنیاد ہی غائب ہے۔ اس ناقابل یقینی پہیلی کا کیا حل نکالا گیا؟ سب سے مقبول نظریہ یہ سامنے آیا کہ یہ شاید حیاتیات نہیں بلکہ کیمیا ہے۔ کیمیا؟ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے مریخ کی مٹی میں کوئی بہت ہی غیر معمولی اور طاقتور غیر نامیاتی کیمیکل جیسے کوئی آکسیجن موجود ہو۔ اچھا۔ اور وہ کیمیکل ہمارے تجربات میں استعمال ہونے والی خوراک سے رد عمل کر کے ویسی ہی گیسیں پیدا کر رہا ہو جیسی زندگی کرتی ہے۔ اوہ، تو وہ زندگی کے عمل کی نقل کر رہا تھا۔ جی، اور یہی کیمیکل اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ مریخ کی سطح پر موجود کسی بھی نامیاتی مالیکیول کو تباہ کر دیتا ہو۔ تو اسی لیے تیسرے تجربے میں کچھ نہیں ملا؟ بالکل، یہ ایک اہم سبق تھا۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ ایک اجنبی ماحول ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے اور نتائج کو سمجھنا اتنا سیدھا نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بہت مایوس کن نتیجہ تھا، لیکن یہ بھی ایک بہت گہرا سبق تھا کہ ہمیں اپنی زمینی سوچ سے باہر نکلنا ہوگا۔ جی بالکل، یہ ایک ہمبلنگ مومنٹ تھا۔ اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم زندگی کی اپنی تعریف پر نظر ثانی کریں۔ شاید ہم ایک ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے سانچے میں ڈھلی ہو، اور کائنات میں زندگی بالکل مختلف شکلوں میں موجود ہو۔ اس بحث کا آغاز کیا جو آج تک جاری ہے۔ تو زندگی کا سوال تو ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ اس نے مستقبل کی تحقیق کے لیے کیا راہیں کھولیں؟ میں نے پڑھا ہے کہ کارل سیگن اس بات سے بہت مایوس تھے کہ لینڈر ایک ہی جگہ پر ساکت کھڑے رہے۔ ہاں، ان کی مایوسی قابل فہم تھی۔ آپ ایک پوری دنیا پر اترے ہیں اور صرف اپنے ارد گرد چند میٹر تک ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو بہت محدود نظارہ ہے۔ بالکل، وہیں سے یہ خیال پختہ ہوا کہ ہمیں وہاں صرف ساکن لینڈر نہیں بلکہ روورز بھیجنے چاہیے، یعنی چلنے پھرنے والی گاڑیاں۔ ایسے روبوٹس جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ جی، جو قدیم دریاؤں کے خشک کناروں کی چھان بین کر سکیں، بڑے آتش فشانوں پر چڑھ سکیں اور قطبی برف کی تہوں کا تجزیہ کر سکیں جہاں زندگی کے شواہد ملنے کا امکان زیادہ ہو۔ اور یہ ہمیں ایک اور بڑے خیال کی طرف لے جاتا ہے، صرف مریخ کی تلاش نہیں بلکہ اسے بدلنا، ٹیرا فارمنگ کا تصور۔ کیا یہ صرف سائنس فکشن ہے یا اس کی کوئی حقیقی بنیاد بھی ہے؟ تو وہ ماحول کہاں گیا؟ وہ ماحول کہیں غائب نہیں ہوا بلکہ اس کا زیادہ تر حصہ سیارے کی سطح کے نیچے اور قطبی برف کی ٹوپیوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی شکل میں جم گیا ہے۔ اوہ، ٹیرافارمنگ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی طرح ان جمی ہوئی گیسوں کو واپس فضا میں خارج کر سکیں تو ہم سیارے کو دوبارہ گرم اور رہنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔
لیکن یہ تو بہت بڑا منصوبہ لگتا ہے، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تجویز یہ ہے کہ قطبین پر گہرے رنگ کا مادہ، شاید قریبی چاند فوبوس یا ڈیموس سے لائی گئی دھول چھڑکی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ زیادہ سورج کی روشنی جذب کریں گے اور گرم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب برف پگھلے گی تو کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں خارج ہوگی، جس سے گرین ہاؤس اثر پیدا ہوگا اور سیارہ مزید گرم ہوگا۔ اور یہ عمل خود بخود تیز ہوتا جائے گا، لیکن اس میں صدیاں، شاید ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ یہ آج کی ٹیکنالوجی کے بس سے باہر ہے، لیکن نظریاتی طور پر ناممکن نہیں۔ فرض کریں کہ ایک دن ہم یہ کرنے کے قابل ہو بھی جاتے ہیں، تو یہاں ایک بہت بڑا اخلاقی سوال اٹھتا ہے۔ اگر ہم مریخ کو بدل سکتے ہیں تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ اور یہی اس پوری بحث کا سب سے اہم اور پیچیدہ نقطہ ہے۔ اس کا جواب کس چیز پر منحصر ہے؟ اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ مریخ پر پہلے سے کیا موجود ہے۔ اگر یہ سیارہ واقعی مکمل طور پر بے جان ہے تو شاید اسے انسانیت کا دوسرا گھر بنانا ایک عظیم کارنامہ ہو۔ لیکن اگر وہاں زندگی موجود ہے تو؟ اگر وہاں کسی بھی قسم کی زندگی موجود ہے، چاہے وہ صرف سادہ ترین جرثومے ہی کیوں نہ ہوں، تو پھر اخلاقیات یکسر بدل جاتی ہیں۔ یعنی اگر وہاں زندگی ہے تو مریخ مریخیوں کا ہے؟ بالکل، ایک آزاد حیاتیات کا وجود جس کا ارتقاء زمین سے بالکل الگ ہوا ہو، ایک انمول خزانہ ہوگا۔ یہ کائنات میں زندگی کے بارے میں ہمارے فہم کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ تو ایسی صورت میں ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم مداخلت کریں؟ جی، ایسی صورت میں ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس ماحول کو بدل کر اسے تباہ کر دیں۔ اسے تبدیل کرنے پر غور کرنے سے پہلے ہمیں 100% بغیر کسی شک کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ سیارہ مکمل طور پر بے جان ہے۔ اور وائکنگ کے مبہم نتائج ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ثابت کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ بہت مشکل۔ تو وائکنگ نے ہمیں صرف ایک دوسری دنیا کی جھلک ہی نہیں دکھائی، بلکہ اس نے زندگی کے بارے میں ایک گہری پہیلی بھی ہمارے سامنے رکھی اور ہمارے مستقبل کے عزائم اور ذمہ داریوں کے لیے ایک آئینہ بھی دکھا دیا۔ جی، یہ ایک ایسا مشن تھا جس نے جوابات سے زیادہ سوالات پیدا کیے۔ اس پر کوئی آخری سوچ؟ ہاں، ایک آخری سوچ اس کا یہ ہے کہ وائکنگ کے تجربات مکمل طور پر زمینی زندگی کی کیمسٹری کی بنیاد پر ڈیزائن کیے گئے تھے۔ ہم نے وہ چیزیں تلاش کی جو ہم جانتے ہیں۔ صحیح۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مریخی زندگی کی کیمسٹری اتنی مختلف، اتنی اجنبی ہو کہ ہمارے بنائے ہوئے آلات اسے پہچان ہی نہ سکے ہوں؟ واہ! زندگی کن دوسرے طریقوں سے ظاہر ہو سکتی ہے جن کا ہم نے ابھی تک تصور بھی نہیں کیا؟ مریخ کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ کائنات کو کھلے ذہن سے دیکھنا چاہیے۔ حصہ 5 میں ہم ستاروں اور کہکشاؤں کی زندگی کے چکر کا جائزہ لیں گے۔ خوش آمدید، یہ 5واں حصہ ہے، ستاروں کی زندگی۔ آج ہم ستاروں کی پیدائش سے لے کر ان کی شاندار موت تک کے سفر کا جائزہ لیں گے۔ لیکن یہ صرف فلکیات کا سبق تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہمارے اپنے وجود کی کہانی ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہم یہاں کیسے پہنچیں اور وہ عناصر جن سے ہمارے جسم بنے ہیں وہ آخر آئے کہاں سے؟ یہ تو بہت ہی گہرا سوال ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اس کا جواب بگ بینگ میں ہے۔ کیا کائنات کے آغاز میں ہی سب کچھ نہیں بن گیا تھا؟ یہی تو سب سے دلچسپ غلط فہمی ہے۔ بگ بینگ نے ہمیں کائنات دی، یہ سچ ہے، لیکن اس نے ہمیں صرف 2 بنیادی اجزاء دیے۔ صرف 2؟ جی، ہائیڈروجن اور ہیلیم، بس۔ باقی سب کچھ یعنی کاربن، آکسیجن، لوہا، وہ تمام چیزیں جو زندگی اور ہمارے سیارے کے لیے ضروری ہیں، وہ بہت بعد میں بنی۔ کہاں بنے؟ وہ ستاروں کے اندر ان کی جلتی ہوئی بھٹیوں میں تیار ہوئیں۔ اچھا، تو اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں تو ہمیں ستاروں کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ یہ تو کسی جاسوسی کہانی کی طرح لگ رہا ہے جس کے سراغ کہکشاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانی خلا کے وسیع، ٹھنڈے اور تاریک بادلوں میں شروع ہوتی ہے۔ تو چلے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ ستارے آتے کہاں سے ہیں؟ کیا یہ خالی جگہ پر اچانک نمودار ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ان کی پیدائش کی جگہیں ہیں جنہیں ہم نیبیولا یا سٹیلر نرسریز کہتے ہیں۔ سٹیلر نرسریز؟ جی، یہ گیس اور دھول کے اربوں میلوں پر پھیلے ہوئے دیو ہیکل بادل ہیں۔ یہ بظاہر تو پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر کشش ثقل یعنی گریوٹی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔
وہ آہستہ آہستہ گیس اور دھول کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے پانی میں کوئی بھنور بنتا ہے؟ یہ ایک اچھی مثال ہے۔ جیسے جیسے یہ بادل سکڑتے ہیں، یہ چھوٹے گھنے جھرمٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب مادہ ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے تو دباؤ اور درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ یہ عمل لاکھوں سال تک جاری رہتا ہے، اور بادل کے مرکز میں درجہ حرارت ناقابل تصور حد تک بڑھ جاتا ہے۔ کتنا گرم؟ مطلب کوئی اندازہ؟ لاکھوں ڈگری سیلسیس تک، اتنا گرم کہ ایٹموں کی ساخت ٹوٹنے لگتی ہے۔ مرکز میں ایک ایسی کائناتی پریشر کوکر جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جہاں گریوٹی ہائیڈروجن کے ایٹموں کو اتنی شدت سے دباتی ہے کہ وہ آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک نیا عنصر بناتے ہیں، ہیلیم۔ بالکل، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ایک ستارہ روشن ہوتا ہے۔ یعنی نیوکلیئر فیوژن کا عمل۔ جی، اس عمل کو نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں، اور یہ ہر سیکنڈ میں لاکھوں ایٹم بموں کے برابر توانائی خارج کرتا ہے۔ یہی روشنی اور حرارت ہے جو ایک ستارے کو ستارہ بناتی ہے، ایک ستارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ یہ اکیلے پیدا نہیں ہوتے؟ نہیں، دلچسپ بات یہی ہے کہ وہ سینکڑوں یا ہزاروں کے جھرمٹ میں ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے سورج کے بھی بہن بھائی ہیں؟ جی، ہمارا سورج بھی تقریباً 5 ارب سال پہلے ایک ایسے ہی جھرمٹ میں پیدا ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کہکشاں کی گردش نے اس خاندان کو الگ کر دیا، اور آج سورج کے وہ بہن بھائی ہماری کہکشاں ملکی وے میں کہیں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز خیال ہے۔ لیکن ستارے ہمیشہ تو نہیں رہتے، ان کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ جب سورج جیسا کوئی اوسط ستارہ بوڑھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بس بجھ جاتا ہے؟ نہیں، اس کا انجام بجھنے سے کہیں زیادہ ڈرامائی ہے۔ اربوں سالوں بعد جب سورج اپنے مرکز میں موجود ہائیڈروجن کا زیادہ تر ایندھن جلا چکا ہوگا تو اس کا توازن بگڑ جائے گا۔ بالکل، مرکز اپنی ہی گریوٹی کے نیچے سکڑنا شروع کر دے گا، جس سے وہ اور بھی گرم ہو جائے گا۔ یہ اضافی حرارت ستارے کی بیرونی تہوں کو باہر کی طرف دھکیلے گی۔ تو وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، اور بہت زیادہ۔ وہ ایک سرخ دیو یعنی ریڈ جائنٹ بن جائے گا۔ کتنا بڑا؟ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ اپنے قریب ترین سیاروں عطارد اور زہرہ کو نگل لے گا۔ اور زمین کا کیا ہوگا؟ زمین کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ ہو سکتا ہے سورج کی پھیلتی ہوئی سطح زمین تک پہنچ جائے، یا پھر زمین اس سے بال بال بچ جائے۔ لیکن اگر بچ بھی گئی تو؟ اگر زمین بچ بھی گئی تو سورج کی شدید حرارت اس کے سمندروں کو ابال دے گی، ماحول کو خلا میں اڑا دے گی، اور سطح کو پگھلے ہوئے پتھر میں تبدیل کر دے گی۔ یہ تو ہمارے سیارے کے لیے ایک بہت ہی بھیانک انجام ہوگا۔ تو اس سرخ دیو کے مرحلے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آخرکار سورج اپنی پھیلی ہوئی بیرونی تہوں پر اپنی گرفت کھو دے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ان تہوں کو خلا میں بکھیر دے گا۔ اور اس سے کیا بنے گا؟ اس سے ایک خوبصورت چمکتا ہوا گیس کا بادل بنے گا، جسے پلانیٹری نیبولا کہتے ہیں۔ یہ کائنات کے سب سے خوبصورت نظاروں میں سے ایک ہے، ایک مرتے ہوئے ستارے کی آخری سانس۔ اور پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے صرف ستارے کا انتہائی ٹھوس اور گرم مرکز رہ جائے گا۔ یہ ایک سفید بونا یا وائٹ ڈوارف کہلائے گا۔ زمین کے سائز کا؟ جی، زمین کے سائز کا، لیکن اس کا مادہ ناقابل یقین حد تک بھاری۔ یہ ایک طرح سے ستارے کی لاش ہے، جو آہستہ آہستہ خربوں سالوں میں ٹھنڈی ہو کر ایک سیاہ مردہ کرسٹل میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو ہمارے سورج کا انجام نسبتاً پرسکون ہے، ایک خوبصورت نیبولا اور ایک مرتا ہوا انگارہ۔ لیکن یہ کائنات کے حقیقی دیو ہیکل ستاروں کے لیے سچ نہیں ہے۔ ان کی موت ایک خاموش الوداع نہیں ہوتی، بلکہ ایک کائناتی دھماکہ ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ جو ستارے سورج سے کئی گنا زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی زندگی تیز اور موت شاندار ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے ایندھن کو ختم کرتے ہیں تو ان کا مرکز اتنی شدت سے سکڑتا ہے کہ وہ واپس ایک زبردست دھماکے کی لہر پیدا کرتا ہے۔ اور اسی کو سپر نووا کہتے ہیں۔ جی، یہ دھماکہ سپر نووا کہلاتا ہے۔ اور یہ کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ ایک سپر نووا دھماکے میں ایک ستارہ ایک لمحے کے لیے 100 ارب ستاروں پر مشتمل پوری گہکشاں سے زیادہ روشن ہو سکتا ہے۔ پوری گہکشاں سے زیادہ؟ جی، یہ اتنی توانائی خارج کرتا ہے جتنی ہمارا سورج اپنی پوری 10 ارب سال کی زندگی میں کرے گا۔ کیا انسانوں نے کبھی اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ دیکھا ہے؟ ہاں، تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔
सबसे मशहूर 1054 ईस्वी में चीनी माहिरीन फल्कियात ने रिकॉर्ड की थी। अच्छा। उन्होंने आसमान पर एक नया सितारा देखा जो इतना रोशन था कि वो कई हफ्तों तक दिन की रोशनी में भी नजर आता रहा। उन्होंने इसे मेहमान सितारा का नाम दिया। मेहमान सितारा। आज हम जानते हैं कि वो एक सुपरनोवा था और इसके धमाके से फैलने वाले वाकयात को हम क्रैब नेब्यूला के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ रोशनी का एक शो नहीं है। आपने शुरू में कहा था कि ये धमाके हमारे वजूद की वजह हैं। इसका क्या मतलब है? यही वो नुक्ता है जहां कायनात की कहानी हमारी कहानी बन जाती है। एक आम सितारे के मरकज में तो सिर्फ हीलियम जैसे हल्के अनासिर बन सकते हैं। सही। लेकिन सुपरनोवा के धमाके की नाकाबिले तसव्वुर हरारत और दबाव में ही भारी अनासिर बनते हैं। जैसे कि कार्बन सांस लेते हैं, सिलिकॉन जिससे चट्टानें बनती हैं, और लोहा जो हमारे खून में दौड़ता है। यानी जिंदगी के लिए जरूरी हर चीज। हर चीज। ये तमाम अनासिर इन मरते हुए सितारों की आग में तैयार हुए। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ को बनाने वाले एटम अरबों साल पहले एक सितारे के धमाके में बने थे? बिल्कुल यही। वो धमाके इन अनासिर को पूरी कहकशां में बिखेर देते हैं। ये सितारों की धूल फिर नए गैस के बादलों का हिस्सा बनती है, जिनसे नई नस्ल के सितारे और सैयारे बनते हैं। हमारा निज़ाम शमसी भी एक ऐसे ही बादल से बना था। तो हम सब और हमारी दुनिया दरअसल सितारों की उसी धूल से बने हैं। हम कायनाती तौर पर रिसाइकिल शुदा हैं। जी बिल्कुल। ये एक नाकाबिले यकीन सोच है। ये कायनात में हमारे मकाम को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। तो सुपरनोवा धमाके के बाद क्या बचता है? क्या सिर्फ ये कीमती धूल और गैस रह जाती है? ये सितारे के इब्तिदाई हुजूम पर मुनहसर है। अगर सितारा बहुत बड़ा था तो धमाके के बाद उसका मरकज अपनी ही ग्रेविटी के नीचे सिकुड़ता रहता है। और सिकुड़ता रहता है? जी, ग्रेविटी इतनी शदीद होती है कि वो एटमों को भी कुचल देती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। और इससे क्या बनता है? नतीजा एक न्यूट्रॉन सितारा होता है। ये एक शहर के साइज का जिस्म है, शायद सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन उसमें हमारे सूरज से 1.5 गुना ज्यादा मादा भरा होता है। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इसकी कसाफत इतनी ज्यादा है कि उसके मादे का एक चम्मच माउंट एवरेस्ट जितना वजनी होगा। जबरदस्त। क्या मादा इससे भी ज्यादा सिकुड़ सकता है? क्या होता है अगर सितारा इससे भी बड़ा हो? तो फिर ग्रेविटी की जीत होती है हर चीज पर। मरकज लामहदूद तौर पर सिकुड़ता रहता है। लामहदूद? जी, वो इतना सिकुड़ जाता है कि वो खला और वक्त की साख्त में ही एक सुराग बना देता है। एक ऐसा मकाम जिसकी कसाफत लामहदूद हो जाती है। उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी शदीद है कि रोशनी भी फरार नहीं हो सकती। जी, ये कायनात का हतमी अंजाम है। एक ऐसा भंवर जहां तबीयत के कवानीन जैसा कि हम उन्हें जानते हैं खत्म हो जाते हैं। सितारों की ये पैदाइश और मौत की कहानी कायनात की अपनी कहानी से जुड़ी हुई है। हमें कैसे पता चला कि ये सब कुछ एक साकिन ना बदलने वाली कायनात में नहीं हो रहा? ये ख्याल कहाँ से आया कि कायनात फैल रही है? ये दरियाफ्त 20वीं सदी के सबसे बड़े इनकलाबात में से एक थी। इससे पहले ज्यादातर साइंसदान बशमूल आइंस्टाइन यही मानते थे कि कायनात हमेशा से ऐसी ही थी और हमेशा ऐसी ही रहेगी, एक स्टैटिक यूनिवर्स। जी। लेकिन 1920 की दहाई में एडविन हबल नामी एक माहिर फलकियात ने दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन इस्तेमाल करते हुए दूर दराज कहकशाओं का मुशाहिदा किया। और उसने क्या देखा? उसने 2 चीजें दरियाफ्त की। पहली कि हमारी कहकशा कायनात में वाहिद नहीं है, बल्कि अरबों दीगर कहकशाएं मौजूद हैं। और दूसरी, जो ज्यादा हैरान कुन थी, वो ये कि तकरीबन तमाम कहकशाएं हमसे दूर जा रही हैं। सबकी सब? तकरीबन सब। और जो कहकशां जितनी दूर है, वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। उसने ये रफ्तार कैसे मापी? वो तो करोड़ों नूरी साल दूर है। उसने रेड शिफ्ट का इस्तेमाल किया। ये वही उसूल है जो एम्बुलेंस के सायरन पर लागू होता है। जब एम्बुलेंस आपकी तरफ आती है तो सायरन की आवाज ऊंची लगती है, और जब दूर जाती है तो नीची। अच्छा। रोशनी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई कहकशां हमसे दूर जाती है तो उससे आने वाली रोशनी की लहरें खिंच जाती हैं और स्पेक्ट्रम के सुर्ख हिस्से की तरफ माइल नजर आती हैं। हबल ने देखा कि दूर दराज कहकशाओं की रोशनी में ये रेडशिफ्ट ज्यादा थी, जिसका मतलब था कि वो ज्यादा तेजी से हमसे दूर भाग रही हैं।
تو کائنات ایک غبارے کی طرح ہے جسے پھلایا جا رہا ہے، اور کہکشائیں اس کی سطح پر لگے ہوئے نقطوں کی طرح ہے جو ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ اس دریافت کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم وقت کی فلم کو الٹا چلائیں تو ماضی میں سب کچھ ایک دوسرے کے بہت قریب تھا۔ تمام کہکشائیں، تمام ستارے، تمام مادہ اور توانائی ایک ہی نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں، اور یہی بگ بینگ کا نظریہ ہے۔ بالکل، یہ نظریہ کہتا ہے کہ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے پوری کائنات ایک ناقابل تصور حد تک گرم اور کثیف نقطے میں موجود تھی، پھر ایک نامعلوم وجہ سے اس نے پھیلنا شروع کیا۔ تو یہ کوئی دھماکہ نہیں تھا جو خلا میں ہوا ہو؟ نہیں، یہ خود خلا کا پھیلنا تھا۔ تو بگ بینگ کے فوراً بعد کیا تھا؟ کیا ستارے اور کہکشائیں فوراً بن گئی تھیں؟ نہیں، شروع میں یہ صرف توانائی اور بنیادی ذرات کا ایک آگ کا گولا تھا۔ یہ اتنا گرم تھا کہ ایٹم بھی نہیں بن سکتے تھے۔ جیسے جیسے کائنات پھیلی اور ٹھنڈی ہوئی، پہلے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹم بنے، اور پھر گریوٹی نے اپنا کام شروع کیا۔ بالکل، لاکھوں سالوں کے بعد گریوٹی نے ان گیسوں کے بادلوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جس سے کہکشائیں اور ان کے اندر اربوں ستارے بنے، اور یہ کائناتی ارتقاء کا عمل آج بھی جاری ہے۔ تو یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ بگ بینگ نے خام مال دیا، ہائیڈروجن اور ہیلیم، پھر ستاروں نے ان سادہ اجزاء کو اپنی بھٹیوں میں پکایا، اور سپر نووا دھماکوں کے ذریعے وہ تمام پیچیدہ عناصر بنائے جن سے سیارے اور زندگی بن سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک پھیلتی ہوئی کائنات کے عظیم و شان منظرنامے میں ہو رہا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا تعلق ہے جو زندگی کو کائنات سے جوڑتا ہے۔ ہم صرف کائنات میں نہیں رہتے، کائنات ہمارے اندر رہتی ہے۔ ہر ایٹم کی ایک کہانی ہے جو اربوں سال پرانی اور ہزاروں نوری سال لمبی ہے۔ یہ سوچنا کہ ہم خود ستاروں کے باقیات ہیں، ایک عاجزی کا احساس بھی دلاتا ہے، اور ایک طاقت کا بھی کہ ہم اس کائناتی چکر کا ایک حصہ ہیں۔ اور یہ چکر جاری ہے۔ آج بھی نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں اور پرانے ستارے مر رہے ہیں، اور اس عمل میں وہ مستقبل کی دنیاؤں اور شاید مستقبل کی زندگیوں کے لیے بیج بو رہے ہیں۔ چھٹے حصے میں ہم یادداشت، تہذیبوں اور انسانیت کے کائناتی کردار کا جائزہ لیں گے۔ کارل سیگن کی کتاب کاسموس پر ہماری گفتگو کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے زمین کی طرف سے کون بولتا ہے۔ ہم نے کائنات کے کناروں اور وقت کی گہرائیوں کا سفر کیا ہے، اور اب اس آخری پڑاؤ میں ہم خود پر نظر ڈالنے والے ہیں، اپنے دماغ پر، کائنات میں اپنی جگہ اور اپنی ذمہ داریوں پر۔ جی، اور آج کی گفتگو کا مرکز یہی سوال ہے کہ ایک ذہین مخلوق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ اور اگر نہیں تو اس کائناتی سٹیج پر ہماری نمائندگی کون کرتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سیگن نے اپنی کتاب کے آخر میں اٹھائے، اور یہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں، شاید پہلے سے زیادہ۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے، یعنی انسانی دماغ سے۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ یہ اندر سے باہر کی طرف بنا ہے، جیسے تاریخ کی پڑھتے ہوں۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک پرت در پرت ساخت ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک بہت پرانے قلعے پر وقت کے ساتھ ایک نیا شہر تعمیر ہو گیا ہو۔ سب سے گہرائی میں، بالکل تہخانے میں، ہمارا ریپٹیلین کمپلیکس ہے، یعنی دماغ کا تنا۔ یہ ہمارے اندر کا ایک طرح سے ڈائنوسور ہے۔ اسے صرف اپنا علاقہ، اپنا دبدبا اور اپنی بقا چاہیے۔ اچھا، تو جب میں ٹریفک میں کسی پر غصہ کرتا ہوں تو وہ دراصل میرے اندر کا مگرمچھ بول رہا ہوتا ہے؟ بالکل وہی، وہ ہماری بقا کا سب سے قدیم اور بنیادی نظام ہے۔ پھر وقت کے ساتھ اس تہخانے کے اوپر ایک رہائشی علاقہ بن گیا، لمبک سسٹم۔ یہ ہمارے اندر کے ممالیہ جانور کی آواز ہے جو لاکھوں سال بعد آئی۔ یہ محبت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور جذبات محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ اور پھر اس پورے شہر کے اوپر وہ شیشے کی بلند و بالا عمارت ہے جہاں سے ہم ستارے دیکھتے ہیں۔ کیا خوب کہا آپ نے، وہ ہے سیریبرل کارٹیکس، دماغ کا سب سے نیا، سب سے بڑا اور سب سے باہری حصہ۔ یہیں پر منطق، تجزیہ، فلسفہ اور خود شناسی جنم لیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تہخانے کا وہ ڈائناسور اب بھی بہت شور مچاتا ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں ایک مستقل جنگ سی چل رہی ہے۔
کتاب اسے ایک بے چین صلح کہتی ہے نا؟ یعنی ہماری منطق اور ہماری جبلت کے درمیان ایک مسلسل کشمکش۔ بالکل، اور یہی سیریبرل کارٹیکس جو ہمیں ہماری جبلتوں سے لڑنا سکھاتا ہے، ہمیں اوپر دیکھنے پر بھی مجبور کرتا ہے، کائنات کے سب سے بڑے سوالات میں سے ایک پوچھنے پر کہ کیا اس وسیع و عریض کائنات میں ہم جیسے سوال پوچھنے والا کوئی اور بھی ہے؟ کیا ہم اکیلے ہیں؟ یہ خیال ہی عجیب سا ہے۔ ہماری کہکشاں میں کھربوں ستارے ہیں اور کائنات میں ایسی اربوں کہکشائیں۔ ریاضی تو یہی کہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اور بھی ہونا چاہیے، اور یہ کوئی نیا خیال نہیں۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ 17ویں صدی میں کرسٹیان ہوئگنز جیسے مفکر بھی یہ سوچتے تھے کہ دوسرے ستاروں کے گرد بھی ہماری زمین جیسے سیارے ہو سکتے ہیں جہاں زندگی ہو۔ تو اگر وہ وہاں ہیں تو ہم انہیں کیسے تلاش کرتے ہیں؟ یہ ہمیں سیٹی کی طرف لاتا ہے، یعنی سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس۔ ہم ریڈیو دوربینوں سے آسمان کو سن رہے ہیں، لیکن ریڈیو لہریں ہی کیوں؟ دیکھیں، اسے کائناتی زبان کا سب سے آسان لفظ سمجھیں۔ ریڈیو لہریں بنانا اور بھیجنا بہت آسان اور سستا ہے۔ ایکس رے یا گاما رے بھیجنے میں بے تحاشا توانائی لگتی ہے، تو یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ کوئی بھی تہذیب جو فزکس کے بنیادی اصول سمجھتی ہے وہ اچھا، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گی کہ یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ جی، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گی کہ ہماری جیسی نئی تہذیب سب سے پہلے ریڈیو کا ہی استعمال کرے گی۔ یہ ایک طرح کا کائناتی لنگوا فرنکا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ عقل مندی کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ آپ سب سے آسان راستہ چنیں۔ لیکن فرض کریں ہمیں کل ایک پیغام مل جاتا ہے، وہ صرف ایک ہیلو نہیں ہوگا، ہے نا؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ انسانی تاریخ کا شاید سب سے بڑا لمحہ ہوگا۔ یہ ایک بہت گہری امید کی علامت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی نے اعلیٰ ٹیکنالوجی کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ انہوں نے اپنی تکنیکی جوانی کے دور میں خود کو تباہ کرنے سے بچا لیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ بقا ممکن ہے۔ لیکن کتاب فوراً ہمیں زمین کی ٹھوس حقیقت پر واپس لے آتی ہے، اور یہ نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ چاہے کائنات میں ذہین زندگی عام بھی ہو، لیکن ہم جیسے جاندار وہ ناقابل یقین حد تک نایاب ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ارتقاء کا بے ترتیب یعنی رینڈم عمل ہے۔ سیگن اس کی 2 بہترین مثالیں دیتی ہیں۔ پہلی، ہمارے ہاتھوں میں 5 انگلیاں کیوں ہیں؟ کیا یہ کوئی کائناتی اصول ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے کروڑوں سال پرانے آباء و اجداد ایک ایسی مچھلی تھی جس کے پروں میں 5 ہڈیاں تھیں۔ اگر اس کی 4 یا 6 ہوتی تو آج ہمارے ہاتھ بالکل مختلف ہوتے۔ ایک منٹ، مطلب اگر وہ ایک خاص مچھلی نہ ہوتی تو آج پیانو کا کی بورڈ یا کمپیوٹر کا کی بورڈ بالکل مختلف ہوتا؟ یہ تو دماغ گھما دینے والا خیال ہے۔ بالکل، اور دوسری مثال تو اس سے بھی زیادہ ڈرامیٹک ہے۔ 6.5 کروڑ سال پہلے ایک بڑا شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا۔ اس نے ڈائناسورز کا خاتمہ کر دیا۔ اگر وہ کشودر گر یعنی ایسٹرائیڈ زمین کے مدار سے تھوڑا سا بھی چوک جاتا تو ڈائناسورز شاید آج بھی یہاں کے حاکم ہوتے، اور ہم جیسے ممالیہ جانوروں کو کبھی پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ شاید آج زمین پر ذہین مخلوق ہری رنگ کی چھپکلیاں ہوتی اور انسانوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ صحیح، یہ سب کچھ ایک کائناتی حادثے کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے کتاب کا نتیجہ بہت واضح اور سنجیدہ ہے۔ کہیں اور انسان نہیں ہوں گے، صرف یہاں، صرف اس چھوٹے سے سیارے پر۔ یہ سطر پڑھ کر تو انسان ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ یعنی اربوں کہکشاؤں میں شاید زندگی تو ہو، لیکن ہمارے جیسے باشعور انسان وہ شاید پھر کہیں نہ ہو۔ ہم کوئی کائناتی اصول نہیں بلکہ ایک حسین اتفاق ہیں، اور یہ اتفاق ہی ہمیں بے وقت، قیمتی اور بہت زیادہ غیر محفوظ بنا دیتا ہے، اور یہیں سے ہماری کائناتی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ اور یہیں پر بات واپس زمین پر ہمارے اپنے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ ہم نے ستاروں کو سمجھنے کی صلاحیت تو حاصل کر لی، لیکن ہمارے دماغ کا وہی ریپٹیلین حصہ اب بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، اور اس نے ایٹمی ہتھیاروں کی شکل میں اپنے لیے ایک بہت بڑا کھلونا بنا لیا ہے۔ ذرائع اس خطرے کو بہت واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ دہشت کا توازن نہیں، یہ اجتماعی خودکشی کا ایک معاہدہ ہے۔ سیگن کہہ رہے تھے کہ ہمارا کارٹیکس کائنات کے راز تو کھول رہا ہے، لیکن ہمارا ریپٹیلین کمپلیکس ہمیں واپس پتھر کے زمانے میں دھکیلنے پر تلا ہوا ہے۔
یہ تو ایسا ہے جیسے دو لوگ ایک پیٹرول سے بھرے کمرے میں کھڑے ہوں اور دونوں کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ماچس ہو، اور اسی پاگل پن کے بیچ میں کتاب وہ سوال پوچھتی ہے جو اس باب کا عنوان ہے۔ کتاب کہتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ قوموں کی طرف سے کون بولتا ہے، یعنی صدور، وزیر اعظم، بادشاہ۔ جی، ہر ملک کے پاس اپنی فوج ہے، اپنے جھنڈے ہیں اور اپنے رہنما ہیں جو اس ملک کے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن پھر وہ پوچھتے ہیں، انسانی نوع کی طرف سے کون بولتا ہے، زمین کی طرف سے کون بولتا ہے؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی چپتا ہوا ہے۔ جب ہم اپنے سیارے کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہم ایک امریکن، ایک روسی یا ایک پاکستانی کے طور پر بولتے ہیں، یا ایک انسان کے طور پر؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ سیگن کا پیغام یہ تھا کہ ہماری بقا کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی وفاداریوں کو قوموں کی تنگ حدود سے بڑھا کر پوری انسانیت تک پھیلائیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور اس کشتی کا نام زمین ہے۔ یہ ہمارے سیریبرل کارٹیکس کی فتح ہوگی، ہماری منطق اور دور اندیشی کی فتح، ہمارے قدیم علاقائی جھگڑوں پر، ہمارے اندر کے ریپٹیلین دماغ پر۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس وسیع کائناتی سفر کے بعد، بگ بینگ سے لے کر شعور کے ارتقاء تک، بات واپس ہم پر آ جاتی ہے۔ یہیں، اسی لمحے پر، یہ سارا علم ہمیں صرف ایک ہی نتیجے پر پہنچاتا ہے: ذمہ داری۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم نے کائنات کا سفر کیا صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ سب سے اہم کام ہمارے اپنے سیارے پر کرنے والا ہے۔ کہکشاؤں کو سمجھنا شاید آسان ہو، لیکن اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنے اندر کے تضادات پر قابو پانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمارا وجود کائنات سے گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ جن ایٹموں سے ہم بنے ہیں وہ ستاروں کے قلب میں تیار ہوئے تھے۔ ہماری زندگی کا ارتقاء کائناتی واقعات سے تشکیل پایا۔ ہم کائنات کا وہ حصہ ہیں جو خود کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ستاروں کی اولاد ہیں۔ ان تمام ذرائع سے جو آخری خیال ابھرتا ہے وہ ایک طاقتور پیغام ہے۔ یہ ہمیں ہماری اہمیت اور ہماری ذمہ داری دونوں کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور ساتھ ہی کتنے قیمتی بھی۔ ہم کائنات میں مہمان نہیں ہیں، ہم اسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کاسموس ہے،